ऐसी बातों पे बुरा मना लेते हैं कि उनका घर के बारे में बात ना की जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब खैर होगी। खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को शर से और शरारती लोगों से पाक कर दे, आमीन। आज बात करते हैं कि खान साहब की आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इन दोनों के बीच में मसला क्या है। आज मैं इस पे थोड़ा आपको बताती हूँ कि ये चीज़ शुरू कैसे हुई। एक्चुअली जब खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त जो थे आसिम मुनीर वो डीजी ISI थे। तो वो जाहिर है कि ये उनके बहुत करीब थे आसिम मुनीर इमरान खान साहब के। तो उन्होंने कुछ गड़बड़ फील की कि उस्मान बुज़दार, फर्रा गोगी और बुशरा यानी पिंकी पीतनी जो मिल के कुछ ऐसे काम सर अंजाम दे रहे हैं जो कि इलीगल हैं, यानी गिफ्ट्स के बदले, प्लॉट के बदले, पैसों के बदले वो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं लोगों की, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। कुछ लोगों के काम रुक गए हैं, कुछ लोगों के तेज़ी से होना शुरू हो गए। तो आसिम मुनीर को जब इस चीज़ के एविडेंसेस मिली तो उन्होंने जनरल बाजवा को गोश गुजार की ये बात कि ये उस्मान बुज़दार, फर्रा गोगी और पिंकी पीरनी ये मिलके कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा कि आप ये बात खान साहब से ना करना, क्योंकि वो ऐसी बातों पे बुरा मना लेते हैं कि उनका घर के बारे में बात ना की जाए। लेकिन आसिम मुनीर अपनी ड्यूटी से बाज ना आए और उन्होंने जाके खान साहब को ये गोश गुजार की सारी बातें। तो खान साहब को बहुत गुस्सा आया इस बात पे और उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि तुम इसको मना करो कि ये मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करे। उसके बाद फिर दोबारा से कोई जेवरात की बात हुई, कुछ डायमंड्स की बात हुई, कुछ और ऐसी बातें हुई। तो दोबारा से उस बात को सुनने के बाद DG जो ISI थे आसिम मुनीर, उन्होंने एक फ़ाइल जो थी पूरा तफ्तीश करने के बाद एक पूरी फ़ाइल तरतीब दी और पूरी तसल्ली करने के बाद उसको जाके इमरान खान को दिया फ़ाइल को, और उनको बताया कि उनकी नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने जनरल बाजवा को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि इसको फ़ौरन यहाँ से ना चलता कर दो, इसको करो कुछ, इसका ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जो है ना ISI तो मेरे घर में घुस गई है। तो जनरल बाजवा साहब ने जाके आसिम मुनीर को कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये ना करना। इन्होंने बिल्कुल इस बात को मानना नहीं और बहुत माइंड करेंगे, और अब वो इस बात पे बज़िद हैं कि आपको जो है आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाए यहाँ से। अब मैं चाहूँ तो आपको रोक भी सकता हूँ, लेकिन अब ये तल्लुक आप लोगों के इस कदर ख़राब हो चुके हैं और खान साहब आपसे इतना मतलब परे हट गए हैं कि अब ये तल्लुक दोबारा ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद इमरान खान साहब के बार बार मजबूर करने पे बाजवा साहब ने इनको जो है कोर कमांडर बना दिया। तो कोर कमांडर जब बना दिया तो वो जाने वाले थे शिफ्टिंग के बाद, तो उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब अब वो जाने वाले हैं और आप बड़े अच्छे नोट पे उनसे मिलके अच्छे से दिन को ही चाय पी के तो आप उनको अच्छे से खुदा हाफिज़ कह दें। लेकिन खान साहब की आदत तो सबको पता है कि खान साहब की जो मैं है ना, और जो उनकी एक आदत है कि वो अपने सिवा या बुशरा बीबी के सिवा किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं अच्छा समझते। यानी उनकी ये बुक में ये बात लिखी नहीं हुई है कि आप अपने सिवा और अपनी पिंकी पीरनी के सिवा, यानी आपने तो पीर घर में बिठाए हुए हैं, आप इस दो जो हस्तियां हैं, एक पिंकी पीरनी जो खुद उन्होंने बताया कि 6-6 महीने की कमरे में गुजारा करती हैं, और वो इन्हीं ज़ाहिर है कि अपने बच्चों के लिए 5 बच्चों के लिए उन्हें जोड़ जमा भी करना होता है, तो वो तभी आई हैं ना, वरना उनको क्या पड़ी थी कि वो 5 बच्चे छोड़ के तो इधर आती। आफ्टर ऑल उन्होंने कोई डील इस तरह की थी ना फ़ायदा मंद, तभी वो आई हैं ना। तो वो इस बात को ज़रा उन्होंने खान साहब ने भाव नहीं दिया और बिल्कुल इस चीज़ को जायज़ और मुनासिब नहीं समझा कि मैं ये काम कर लूँ और मैं उनको एक अच्छे नोट पे खुदा हाफिज़ कह दूँ।
تو باجوہ صاحب کے کہنے کے باوجود جنرل باجوہ کے انہوں نے اس بات کو جائز اور مناسب نہیں سمجھا اور ایک اچھے طریقے سے ان کو رخصت نہیں کیا، اور ان کو جنرل باجوہ نے کور کمانڈر بنا کے ان کی شفٹنگ کہیں اور کر دی. بٹ جو عاصم منیر تھے وہ ان کو بہت افسوس تھا اس بات کا کہ مجھے کبھی بھی کوئی فوجی اور کوئی جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ہیروز ہیں وہ کہاں بھولتے ہیں اپنی اس انسلٹ کو. انہوں نے جنرل باجوہ کو بار بار کہا کہ یہ جو ہے نا یہ مجھے یہ بات بھولتی نہیں ہے، یہ جو میرے ساتھ کانڈ ہو گیا ہے نا یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر یہ ڈس رسپیکٹ ہے تو آپ اپنی ماں کو کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور خدا کے اور ماں کی دعا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور جس بندے نے آپ کو ڈس رسپیکٹ دی ہے خدا اسی میں سے بھلائی نکال دے گا، اسی بات میں سے بھلائی نکلے گی، آپ بالکل فکر نہ کریں. اور وہ جو تھے عاصم منیر جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ چلے گئے، اور انہوں نے اپنی ماما سے اس طرح ہی کہا، اپنی مدر کو جا کے اس طرح ہی بولا، اور ان کی ماں نے ان کے لیے بہت دعائیں کی، اور خدا کا شکر ہے کہ آج وہ ہمارے آرمی چیف ہیں، اور خان صاحب کو تو خود پتہ نہیں کہ ابھی ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. تو ایک میں اور جو مغروری ہوتی ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں لوگ کبھی کبھی میں نے سنا تھا پیروں فقیروں سے دعائیں کرانے کے لیے جاتے ہیں، بٹ انہوں نے تو پیر گھر میں لا کے نا 24 گھنٹے بٹھا دیا ہے، اور اب کہتے ہیں جی میری تو وائف ایسی ہے، اس کو کوئی شاپنگ سے انٹرسٹ نہیں، کسی چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے، وہ تو 6 مہینے کمرے میں نکال دیتی ہیں. اور اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ایک گھریلو عورت ہے اس نے ایک کمرے میں کیسے وہ رہ سکتی ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، گھر میں 100 کام ہوتے ہیں. میں ایک ہاؤس وائف کی بات کر رہی ہوں. لیکن بہرحال جس بات کو جو ہے خان صاحب کہہ دیتے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے، چاہے وہ غلطی ہو. اور عثمان بزدار اور پنکی پیرنی اور فرا گوگی کا یہ جو تھا نا ایک پارٹی جو بنی ہوئی تھی، انہوں نے مل کے خوب لوٹ مچائی. اور پھر اس کے بعد القادر کا تو خیر ابھی آیا ہے کہ یہ ان کی ذرا کلاس ہو رہی ہے، اب دیکھیں اس کا بھی کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ فرا گوگی تو پھر بھاگ گئی، کیونکہ ان تینوں کا ایک جو ہے نا خاص مقصد ہے اکٹھے ہونے کا. یہ آپ دیکھنا آہستہ آہستہ ابھی تو فردوس عاشق وان نے تھوڑی سی باتیں سامنے لے کے آئی ہیں، آپ دیکھ لینا 1 بائی 1 کر کے اور کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اور آپ کو بڑی حیرت بھی ہوگی کہ ایک آج کل کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا انسان، آپ دیکھیں نا کہ آپ کے اندر کا جو ہوتا ہے نا، جو آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کے اندر سے آپ جو ہوتے ہیں، جیسے آپ ضدی ہیں، آپ کے منہ سے ایک بات نکل گئی، آپ نے کہنا جی بائے حق و کرک میں نے یہی بات ہونی چاہیے، تو پھر ظاہر ہے آپ اس کے لیے جائز اور ناجائز کچھ بھی کرنے پہ تل جاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ تو خان صاحب کا ہے ہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی کی بات کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جو اب ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر، وہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آرمی چیف بن بھی گئے، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو عمران خان صاحب نے جتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی تھیں اور جس قدر ان کو ڈس رسپیکٹ کیا تھا وہ اس کا بدلہ ضرور لیتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. انہوں نے اپنی مدر کی وجہ سے وقت اور حالات پہ چھوڑ دیا، اور جب خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور جب وہ چلتی ہے نا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں پہنچ گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں بالکل سچا ہوں، میں ایماندار ہوں. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس سچائی اور ایمانداری کی پاور ہے، آپ کے پاس پکی ایک پیرنی بھی ہے جس کے پاس یہ فردوس عاشق وان نے بتایا ہے کہ وہ کبھی ان کو کہتے ہیں ان کے جن چڑیلیں جو بھی ہیں کہ پتہ نہیں کیا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا، مجھے وہ لفظ یاد نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کون ہے ان کے پاس، وہ ان کو کبھی کہتے ہیں تم پہاڑوں کے پاس رہو جا کے، کبھی وہ کہتے ہیں پانی کے پاس رہو جا کے، کبھی وہ کہتے ہیں خشکی کے پاس رہو جا کے. اور کچھ بھی ہو رہا ہو ملک میں تو انہوں نے جو کبھی وہ کہتی ہیں کہ آپ پہ روشنی کی کرن نہیں پڑنی چاہیے، کبھی وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ڈیتھ والے گھر میں نہیں جانا.
تو یہی وجہ ہے، آپ ذرا ان کی اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی کوئی مطلب بے شک کتنا بھی امپورٹنٹ پرسن گیا ہے کوئی، تو اس کے جنازے پہ خان صاحب نہیں گئے. تو اگر آپ خان صاحب کو اتنا ایمان ہے کہ میں ایک صحیح بندہ ہوں، میں بالکل جینون ہوں، اگر وہ بالکل صحیح انسان ہوتے اور جو کہتے ہیں وہی ہوتے، تو ان کو پکا پکا پیر تو اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے جنوں چڑیلوں کے ساتھ ضرورت نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ثبوت اس چیز کا، آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی انسان کو اپنی پاورز پہ، اپنی سچائی پہ، نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبان کو اس قدر گری ہوئی زبان کسی کے لیے یوز نہیں کرتا. نہ صرف کہ خان صاحب خود بہت زیادہ گری ہوئی، معیار سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں ہر لیڈی اور ہر مرد کے بارے میں، بلکہ کسی کو رسپیکٹ نہیں دیتے، ہر ایک کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. جس سے مطلب ہو اس کے آگے تو پیچھے جاتے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے کرتے ہیں کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ اگر خان صاحب پنجاب کی سیٹیں یا پنجاب کو پوری طرح اپنی گرفت میں نہ لے سکے، تو انہوں نے ایک لفظ ڈھونڈ لیا کہ وہ چور ہیں، وہ چور ہیں. بے شک کی ہوں گی انہوں نے چوریاں، میں نون لیگ کی نہیں ہوں، میں نہیں کہتی کہ وہ چور نہیں ہوں گے، لیکن خان صاحب نے نہ صرف کہ خود یہ لفظ پکڑ لیا، اور بلکہ ایک ایک بچے بڑے کو سکھا دیا کہ وہ چور ہیں. جیسے کہ خان صاحب اپنی باتوں میں، اپنی کل کی تقریر میں بھی بول رہے تھے، کل کی تو وہ نہیں تھی، کافی دیر پرانی باتیں ہیں، اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اگر ایک بندے کو اپنی پوری طرح اپنے پہ بھروسہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں وہ ساری کوالٹیز ہیں جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے، تو پھر اس کو اتنے معیار سے گرے ہوئے لفظ استعمال کرنے کی یا حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خان صاحب تو بچوں بہنوں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. بہرحال خدا کرے کہ سب کچھ اچھا ہو، خان صاحب کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ اپنے انسان ہونے کی اہمیت کو جانے کہ انسان ہونا کیا ہوتا ہے. اگر ہم انسانوں والی حرکتیں کریں تو ہم انسان ہوتے ہیں، نہیں تو ادروائز تو ہم وائلڈ جانور ہی ہوتے ہیں، اینیمل ہوتے ہیں. کوئی بھی کرے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے خان صاحب ہوں یا کچھ بھی ہو. اب آہستہ آہستہ جس طرح خان صاحب اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، اور تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کرے گا تو ان کو شاید مطلب خدا حکمت اور دانائی بخشی، عقل اور سمجھ دے. اس کا ایک فائدہ ہم لوگوں کو یہ بھی ہوگا کہ ہماری یوتھ بچ جائے گی، کیونکہ خان صاحب کی اپنی تو جوانی میں جو انہوں نے کرنا تھا کرتے رہے، جو اگلی جو نیکسٹ اس کے بعد ان کی زندگی تھی اس میں بھی جو جو ان کا دل کیا انہوں نے کیا، اور اب اس بڑھاپے میں جا کے انہوں نے ہماری یوتھ کے لیے بہت بڑی پرابلم وہ ثابت ہوئے، ان کے فیوچر کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو شارٹ ٹیمپر کر دیا ہے، اور ایسا کر دیا ہے کہ کوئی خواہش اگر ہماری پوری نہ ہو تو پھر ہم نے کیا ادھم مچانا ہے. انہوں نے بچوں کو اس طرح کا بنا دیا. اب دیکھیں سب جیلوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں جو جیلوں میں ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، اور جو ہمارے کارکن ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. کبھی وہ کوئی بیان دینے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ کوئی بیان دینے لگ جاتے ہیں. انسان سمجھ نہیں سکتا کہ خان صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن بہرحال خدا کرے کہ سب کچھ اچھا اور بہتر سے بہترین ہو جائے. اور ایک بات آپ میری پلیز یاد رکھنا کہ یہ پنکی پیرنی جب تک خان صاحب کے ساتھ ہے، خان صاحب اس وقت تک کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے. یہ اس وقت ہی ان کو فیل ہوگا کہ میں ایک عام انسان ہوں جب پنکی پیرنی ان کے ساتھ نہیں ہوگی. کیونکہ یہی فردوس عاشق وان نے کہا تھا کہ اس عورت کی وجہ سے سارا تہس نہس ہو گیا نظام، سارا نظام جو ہے اس عورت کی وجہ سے تہس نہس ہوا. اور میں یہ کہتی ہوں نظام تو ہوا ہی ہوا ہے، ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کے بھی، جس کو کہتے ہیں نا گھٹاں گوڈیاں چ خان صاحب بہ گئے. خدا ان کو عقل اور سمجھ دے. پنکی پیرنی کو یہ میری دعا ہے کہ ان سے دور کرے. اور ان کا میرا تو خیال ہے کہ اب کافی کچھ ان کو مل گیا ہوگا، لیکن بہرحال بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری چیزوں کے بھی بندر بانٹ ہونی ہے. خدا کرے یہ سب کچھ جلدی ہو جائے اور ہمارے ملک میں امن و امان ہو، فضا سازگار ہو، اور سب کچھ اچھا ہو. آمین ثم آمین. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.